Assalamu alaikum, this is Mueed Pizada. If Pakistan were a normal country, if Pakistan were a standard country, if Pakistan were a God-fearing country, तो फिर तो सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गॉड फेयरिंग कंट्री नहीं है, क्योंकि उसमें हर वक्त इलीट ड्रिवन मोर्चे होते रहते हैं, इसलिए मैं कुछ और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इफ पाकिस्तान में इलीट ड्रिवन मोर्चे ना हो रहे होते हैं, अगर पाकिस्तान एक स्टैंडर्ड कंट्री हो, नॉर्मल कंट्री हो, गॉड फेयरिंग कंट्री हो, जैसे दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जिनसे हम वाकिफ हैं, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट खबर, द डेवलपमेंट ऑफ द डे, वो होनी चाहिए जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लाहौर में होते हैं। लाहौर में कैबिनेट की एक मीटिंग संडे के दिन, छुट्टी के दिन कॉल करते हैं, जो बहुत कम कॉल की जाती है। ऐसी मीटिंग्स इमरजेंसी में या हालत जंग में कॉल की जाती हैं, लेकिन वो मीटिंग कॉल करते हैं और मीटिंग के अंदर उनके कैबिनेट मेंबर जो हैं वो वर्चुअल लिंक्स के जरिए, मीडिया लिंक्स यानी जूम और डिफरेंट लिंक्स के जरिए शामिल होते हैं। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो फैसला करना है, वो फैसला क्या करना है वो फैसला नहीं करते। वो फैसला उन्होंने करना था इस हवाले से कि 9 अप्रैल थी, उनके ऊपर ये प्रेशर है कि 4 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपने लैंडमार्क डिसीजन में वफाकी हुकूमत को, जिसके हेड जनाब शहबाज शरीफ साहब है, ये हुक्म दिया है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपना केस जो है इस्टेब्लिश किया कि हमें 21 बिलियन रुपया चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए केपी पंजाब में, तो वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये पैसे आप पूरे कर दें। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या काउंसिल की मीटिंग के बाद 10 अरब रुपए दिए जाते हैं, 11 अरब रुपए नहीं दिए जाते। तो तवक्को ये थी कि इस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट के फैसला करेगी और ये फंड्स रिलीज कर देगी, ये कहेगी नहीं रिलीज करने, लेकिन वो उसे रिलीज, वो भी फैसला नहीं करते और उल्टा इसको एक कहते हैं कि एक और कैबिनेट मीटिंग होगी अगले दिन, मंडे के दिन 10 तारीख को, और उसके बाद साथ ही कहा जाता है, खबर आती है कि इसे अब पार्लियामेंट में इस फैसले को ले जाया जाएगा। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ और बताना है। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, इफ पाकिस्तान वर इफ पाकिस्तान वर अ नॉर्मल कंट्री, अ स्टैंडर्ड कंट्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट खबर शहबाज शरीफ साहब की होनी चाहिए थी। लेकिन यहां कुछ और हो गया है, जमाना चल गया कयामत की चाल, और मैं आपको और वो ये है कि वो एसएचओ आमिर भदर, जो इमरान खान पे कातलाना हमले का आईओ या उसकी इन्वेस्टिगेशन में की कैरेक्टर है, जो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और जो इस हवाले से कई दफा प्रोसिक्यूशन के सामने या जो एटीसी के सामने अपनी प्रेजेंटेशंस करता है, वो सडनली हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। खबर ये आती है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत खराब होती है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां ये पता चलता है कि उसको तो बड़ा सीरियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अटैक हो चुका है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर 3-4 किस्म के सवाल उठते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयरिंग आपको करता हूं, और स्क्रीन शेयरिंग में मैं आपको, जो ट्विटर के ऊपर इस वक्त बहस हो रही है और ट्विटर के ऊपर लोग जहां आमिर भदर एसएचओ की तस्वीर शेयर कर रहे हैं, अगर ये वाकई आमिर भदर है, देन आई वांट टू रेज अ फ्यू क्वेश्चंस टू यू। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर द स्क्रीन, और ये मैं आपको वापस आया और ये स्क्रीन शेयरिंग में करता हूं, इसको हम देख लेते हैं। ये बताया जाता है कि यहाँ ये इमरान अफसल राजा साहब ने ये ट्वीट किया है, और उनका कहना यह है कि खान साहब इमरान खान पे कातलाना हमला केस के मुद्दई, ये कंप्लेनेंट है, ये मुद्दई है। यस, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपने पहले चंद लम्हे पहले मुझे कहना चाहिए था। ये मुद्दई है, ये देखें लफ्ज, ये मुद्दई है, ये पुलिस की तरफ से कंप्लेनेंट है। आमिर भदर, मुझे इसका नाम बताया गया, इन्होंने आमिर भदर लिखा है कि अचानक तबीयत खराब हुई और हार्ट अटैक करने से उनका इंतकाल कर गए। वही तरीका है वारदात जिससे अहम लोगों को रास्ते से हटाया जाता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये है आमिर भदर एसएचओ। अगर ये तस्वीर इसकी रीसेंट पिक्चर है, गुज़श्ता चंद महीने की खींची गई पिक्चर है और 20 साल पुरानी पिक्चर नहीं है, तो फिर सवाल ये उठते हैं फॉर ऑल द डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, पाकिस्तान के डॉक्टर तो बेचारे मजबूर हैं, सच बोल ही नहीं सकते। वहां तो सूरत हाल ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद एक डॉक्टर ये कहता है, वो सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है जिले शाह की, तो वहां पर हॉस्पिटल का एक डॉक्टर, बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कहता है कि नहीं, ये एक्सीडेंट से, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ें और उसके बाद डॉक्टर साहब की डिटर्मिनेशन देखें। तो पाकिस्तान के डॉक्टरों पे फॉर रीजंस अंडरस्टैंडेबल, अल्लाह ही उन पर रहम कर सकता है। लेकिन ये आप तस्वीर देखें, और फॉर ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स, इसकी उम्र देखें,
اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسے کوئی یہ کینسر ٹریٹمنٹ لے رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشن اور میڈیکل ہسٹری ہے کہ اس کو انجائنا کی تکلیف رہتی تھی، اس کو پہلے کچھ اٹیک ہوئے تھے، اس کی بڑی اسٹرانگ فیملی ہسٹری تھی، اس کا باپ اس کا بھائی جو ہے بڑی جوان عمر میں ان پہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، یا اس کو ایڈوانس انکنٹرول ڈائبٹیز تھا جس کے لیے یہ بہت انسولین کی ہیوی ڈوزز لے رہا تھا، اس کی بلڈ شوگر بہت زیادہ تھی، یا پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسی نے اس کو کوئی ایسا ٹاکسن کھلایا ہے، یہ انجیکٹ کیا ہے، اور ایسے بے تحاشا ٹاکسن موجودہ عصر حاضر دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کے جسم میں داخل ہو جانے سے ان کو کسی بھی سلسلے سے جسم میں داخل کیا جا سکتا ہے، گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم یعنی خوراک کے ذریعے، دودھ کے ذریعے، پانی کے ذریعے خوراک میں ڈالا جا سکتا ہے، یا ہاتھ جب کسی سے کوئی شخص ملاتا ہے تو ایک پن پنکچر جو اگر موویز میں بہت دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پن سائز پنکچر جو بالکل آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، ایک رگڑ ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ ٹاکسن جسم میں داخل ہوتا ہے جو فوری کارڈک اریسٹ بھی کر سکتا ہے اور کئی ہفتوں کے بعد بھی کارڈک اریسٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایک پرنسپل کوشچن ہے، میں یہاں پہ اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں، جو ہمارے سامنے اس وقت آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ہمارے سامنے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کے بعد سے بہت سی سیریز آف ڈیتھس ہوئی ہیں۔ ہر ڈیتھ کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ وجوہات ہوں گے، یہ وجوہات ہوں گے، لیکن جب آپ ان کو اس کی انٹائرٹی میں دیکھتے ہیں، ایک سیریز میں دیکھتے ہیں، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس مملکت خداداد میں جسے اللہ کے نام کے اوپر بنایا گیا تھا، جسے اسلام کے نام کے اوپر بنایا گیا تھا، یہاں آخر ہو کیا رہا ہے؟ بیکاز جو ہو رہا ہے وہ کسی کو انسیڈنس کے اندر، کسی سٹینڈرڈ پریکٹس کے اندر، کسی ریگولیرٹی نارمل صورتحال کے اندر ایکسپلین نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے چند نام لیتا ہوں۔ گلزار احمد ایک وٹنس ہے رمضان شوگر مل کا، اس کی مسٹیریس ڈیتھ ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے اس کو قلب، حرکت قلب اس کی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، وہ ایک وٹنس ہے رمضان شوگر مل میں شریف خاندان کے کیس میں۔ پھر مزمل راجہ جو ہے وہ بھی رمضان شوگر میں ایک وٹنس ہے، اور وہ انفیکٹ وہ جو اکاؤنٹس ہیں جو سائٹ کیے ہیں ایف آئی اے نے جہاں سے پیسے وڈرا کیے جاتے ہیں، اس اکاؤنٹ کا وہ مالک ہے، اس کی مسٹیریسلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ حرکت قلب سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ غلام شبیر بے نامی دار ہے، وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس کے اندر پیسے آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، چونکہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کا کیس ہے۔ کوئی اس طرح سے اگر ایف بی آئی کے وٹنسز مرنے لگ جائیں، ذرا سوچیں، اس طرح سے اگر فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی کے وٹنسز مرنے لگ جائیں، اگر اس طرح سے ہندوستان کے اندر جو ان کی پریمیئر انٹیلیجنس یعنی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے پولیس کی، اس کے وٹنسز اتنی زیادہ تعداد میں مرنے لگ جائیں تو کچھ سوال اٹھے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد نام لیتا ہوں مقصود چپڑاسی، جو کہ لانڈرڈ منی کے حوالے سے ایک وٹنس ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، دبئی میں مسٹیریسلی بتایا جاتا ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ایک دن ایک وکیل صاحب مجھے کہنے لگے ہنس کے کہ اس کی ڈیتھ شاید ہوئی بھی نہیں ہے، صرف اعلان کر دیا گیا، کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، کسی نے اس کی لاش نہیں دیکھی، اس کا کوئی جنازہ کسی کو نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو۔ اس کے بعد ڈاکٹر رضوان، ٹھیک ہے، ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، میرے نالج میں ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کینسر ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، لیکن جس قسم کی ٹریمینڈس سٹریس میں وہ تھے، اب ان کی کینسر ٹریٹمنٹ کے ڈرگس کے سائیڈ افیکٹ سے ڈیتھ ہوئی ہے، یا یہ چونکہ کہ جو ان پہ پریشر ڈالا گیا تھا اس کے نتیجے میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ عمران رضا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں، بتایا جاتا ہے کہ اس کو اتنی سٹریس تھی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ ارشد شریف، کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ارشد شریف کو ہنٹ ڈاؤن کیا گیا اکراس دبئی اور اس کے بعد کینیا میں، اور کسی کو کوئی شک ہے کہ ارشد شریف کی قتل جن سرکمسٹانسز میں ہوا، جس کو بار بار حادثہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ محض ایک حادثہ ہے یا وہ ایک پلانڈ مرڈر ہے جس کے تانے بانے صرف پاکستان سے ملتے ہیں؟ ورنہ جب میں نے آپ کے سامنے نام لیا گلزار احمد کا، مزمل راجہ کا، غلام شبیر کا، مقصود چپڑاسی کا، ڈاکٹر رضوان کا، ڈاکٹر رضوان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا ارشد شریف کا، ڈاکٹر رضوان بتایا جاتا ہے شیئر لاٹ آف ڈاکومنٹس اینڈ انفارمیشن، پوری فائل انہوں نے دی ہوئی تھی ارشد شریف کو، پھر عمران رضا اور اس کے بعد ارشد شریف۔ تو اس میں بلکہ انفیکٹ آپ کو یہ سوچنے میں بھی مدد ملتی ہے بہتر طور پہ کہ ارشد شریف اکیلا ہی نہیں ہے اس پورے سیریز میں کہ آپ کہیں کہ کینین پولیس سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی روڈ بلاک میں یا کچھ اور ہو گیا۔ یہ ایک سیریز ہے مسٹیریس ڈیتھس کی، ایک کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، دو کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کوانسیڈنس میں، شاید تین کو کر سکتے ہوں، لیکن اتنی درجن بھر جو جب آپ کے سامنے آتی ہیں اور پتہ نہیں کتنی ہے ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، اب یہ کہانی صرف اتنی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ 1996 سپٹمبر میں جب مرتضی بھٹو کے اوپر کا قتل ہوا لاہور میں، جس کو اس وقت بھی ایکسیڈنٹ بتایا گیا کہ یہ بدحواسی میں ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، جس میں 6 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد جو ایس ایچ او تھا مرتضی مرڈر کیس میں، جس کے اوپر الزام تھا، جو پرنسپل اور زخمی بھی ہوا تھا اس کیس میں، اور اس کے زخم کے بارے میں یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو سیلف انجر کیا ہے، نام اس کا سیال تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر جب وہ حراست میں تھا، پالٹری اس کو کسی جگہ پہ ڈیٹین کیا ہوا تھا، وہاں پہ وہ اپنے آپ کو سروس ریوالور سے کہا جاتا ہے کہ گولی مار کے خودکشی کرتا ہے۔
اور اس کے بعد ایک بحث چھڑتی ہے کہ وہ خودکشی تھی آؤٹ آف اسٹریس یا اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا, اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا. ایک اور انسپیکٹر ذیشان کاظمی جو ہے وہ مسٹیریسلی 2005 میں, وہ بھی اس کیس میں ایک وٹنس ہے, اس کو 2005 میں, وہ بھی انڈر ٹرائل ہے, وہ بھی اس لسٹ کے اندر ہے, 2005 میں اس کو وہ بھی سیریسلی ہی شاٹ ڈیڈ, وہ بھی راستے سے فارغ ہو جاتا ہے. اور پھر ذہن میں رکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف یہ کیس جو ہے یہ چل رہا تھا اس وقت, اور ایک سنگل ممبر بینچ نے سندھ ہائی کورٹ کے 2008 میں آصف علی زرداری کو اس کیس سے فائنلی ایکوٹ کیا. کیسز پاکستان میں ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, لیکن ایکوٹل جو ہے فائنل وہ نہیں عدالتیں کرتی, بہت لٹکا کے جب پولیٹیکلی پاسبل ہوتا ہے, چیز ٹھنڈی ہو گئی ہوتی ہے, تب ایکوٹل ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے, میں نے جب شروع میں کہا کہ if پاکستان were a normal country, if پاکستان were a standard country, if پاکستان were a God fearing country, دنیا میں کتنے ایسے ملک ہیں, مجھے نہیں پتا, کیا دنیا میں کوئی ایسے بھی ملک ہیں جہاں کسی شخص جس کے اوپر ایک دو نہیں ملٹیپل مرڈرز کے الزام ہوں, ایف آئی آرز کٹی ہوں, وہ بعد میں اس ملک کا پریزیڈنٹ بن جائے, اس کے سیاہ و سفید کا مالک بن جائے, اس ملک کی بیوروکریسی کو پروموٹ کرے, پلیس کرے, اس کے امپورٹنٹ ڈیسیژنز کرے, اس کے فائنینس کے, اس کی پالیٹکس کے, اس کی سینس آف ڈائریکشن کے, اس کے خارجہ تعلقات کے. آئی ڈونٹ نو, جو میرے سامنے پیٹرن آتا ہے کہ کی پالیٹیشین جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں, پرائم منسٹرز ہوتے ہیں, پریزیڈنٹس ہوتے ہیں, چیف منسٹرز ہوتے ہیں, ان کے اوپر جب کرپشن کے الزام لگتے ہیں, وہ کئی دفعہ ان کے اریسٹ یا ان کی کنوکشن یا ان کے خلاف کیسز پروگرس نہیں کرتے جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ سے جو اٹھتے ہیں کیسز چلتے رہتے ہیں, جیسے ہندوستان میں نرسما راؤ کے ساتھ ہوا, اسرائیل میں بہت سے پولیٹیشین کے ساتھ ہوا. اسرائیل نے تو اپنے ایک پرائم منسٹر احد اولمرٹ کو جیل میں بھی ڈال دیا تھا کئی مہینے کے لیے, بعد میں ان کو معافی دی گئی انسانی ہمدردی کے اوپر. امریکہ میں بڑے کیسز بنتے ہیں. جب کیسز بن جاتے ہیں ان پولیٹیشین میں, اکثر یہ ہم مانتے ہیں کہ ان کو صحیح طرح سے کنوکشن یا سزا ان کی نہیں ہوتی, کیسز لٹکتے رہتے ہیں, لٹکنے کے بعد ایک طرح سے وہ ایگزونریٹ ہو جاتے ہیں, ان کو معافی مل جاتی ہے. وہاں دو چیزیں ڈیولپ کرتی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ لیگلی ان کی کنوکشن نہیں ہوتی, ان کو جیل نہیں ہوتی, لیکن پولیٹیکلی اس کے بعد ان کا کوئی ریٹرن نہیں ہوتا. آئی ڈو ناٹ نو, ایز آف نو, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, لیکن میرے اس وقت نالج میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی پولیٹیشین کے اوپر کرپشن کے سیریس الزام لگتے ہوں, اور پاکستان میں خیر الزام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, لیکن سیریس الزام لگتے ہوں, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ پاور میں آ جائے. اور اب یہ تو کرپشن کی بات ہو رہی, یعنی کسی پولیٹیشین کے اوپر قتل کے پرائما فسائے اتنے سیریس الزام لگے ہوں جتنے پاکستان میں آصف علی زرداری کے اوپر لگتے رہے ہیں اسٹارٹنگ فرام 1980s 1990s, اس کے بعد وہ بندہ پریزیڈنٹ بن جائے, وہ اس ملک کا میجر سٹیک ہولڈر ہو, اس ملک کا فیوچر جو ہے اس کے بیٹے کے کنٹرول میں ہو. دیٹ از وائی آئی ہیو ٹیکن, کہ میں نے تھوڑی سی ہمت اور جسارت کی ہے کہنے میں, if پاکستان were a normal country, if پاکستان were a standard country, پھر چیزیں مختلف ہوتی. یہاں یہ بڑے مشکل, بڑے تکلیف دہ, بڑے تیکھے, بڑے ڈیفیکلٹ اور پینفل کوسچنز جو ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. اب میں آ جاؤں دوسری چیز کے اوپر کانٹرڈکشن. دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے ایک رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کو لٹرلی گالیاں نکال دی ہیں. ٹیلی ویژن چینل وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں اور وہ گالی والا ٹکڑا جو ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں, لیکن باقی بھی ان کی بڑی سخت لینگویج ہے. اس سے پہلے آپ کے نالج میں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جس قسم کی ٹویٹ کر رہی ہیں, جس قسم کی باتیں جلسوں میں کر رہی ہیں, جو باتیں چیف بلاول زرداری کرتے ہیں چیف جسٹس کے بارے میں, جس قسم کے الزامات ان کے اوپر نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر چیف جسٹس اور ان کے برادر ججز اجاز الاحسن کے اوپر, مظاہر علی نقوی کے اوپر لگائے گئے ہیں, سپریم کورٹ کے اوپر ایز این انسٹیٹیوشن لگائے گئے ہیں. اب ذرا اس کا کمپیرزن کریں, اس کا کنٹراسٹ کریں کہ جب 2022 کے اندر ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر ٹارچر ہونے کے بعد تحریک انصاف نے ایک ریلی نکالی اور عمران خان نے لیاقت باد کے جلسے میں کھڑا ہو کے کہا کہ زیبا چودھری جو ایک سیشن جج, یہاں کیا ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس پاکستان اور جسٹسز ان سپریم کورٹ کو رگیلا جا رہا ہے, ان کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. عمران خان نے کیا کہا تھا؟ عمران خان نے زیبا چودھری کے بارے میں کہا تھا کہ زیبا چودھری, ہم اگر آئیں گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ہم تمہارے خلاف ایکشن کریں گے. اور ایکشن میں اس نے 2 دفعہ یہ جملہ بولا تھا اسی میں, اور ایکشن کہا تھا ہم تمہارے خلاف کاروائی کریں گے. کاروائی کیا کریں گے؟ لیگل کریں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ تم گالیاں نہیں نکالی تھیں, یہ نہیں کہا تھا کہ زیبا چودھری کو اٹھا کے لے جائیں گے, یہ نہیں کہا تھا کہ زیبا چودھری کو بینش کر دیں گے, یہ نہیں کہا تھا کہ زیبا چودھری کو نوکری سے نکال دیں گے, یہ نہیں کہا تھا کہ زیبا چودھری کا کیس جو ہے وہ کسی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے کسی فورم میں لے کے جائیں گے. صرف یہ کہا تھا کہ ایکشن کریں گے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عمران خان کے اوپر ایک کیس بنایا گیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا. عمران خان
اس کیس میں کئی دفعہ حاضر ہوئے, عدالت میں گئے عمران خان, وہاں جا کے زیبا چودھری نہیں تھی, عدالت میں وہ ویڈیو ایگزسٹ کرتی ہے جو ٹویٹر پہ بہت چلی ہے, جہاں کہا کہ میں یہاں آیا تھا زیبا چودھری صاحبہ کو بتائیں کہ میں ان سے اپولوجائز کرنے کے لیے آیا تھا. کئی دفعہ یہ اپولوجی پبلک میں ٹینڈر بھی کی گئی. وہ کیس چل رہا ہے, وہ کیس چل رہا ہے, آج اپریل 2023 ہو چکی ہے, وہ کیس چل رہا ہے. جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں, اور کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ تو بڑے یعنی عمران خان کی محبت میں گرفتار, اور نہیں ہے بھائی عمران خان کی محبت میں گرفتار, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے, میں اپنے سچ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. اسی سچ کو, جو چھوٹا سا ننا منا سچ ہے, اس کو کہنے کی خاطر مجھے پاکستان چھوڑنا پڑ گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں, if Pakistan were a normal country, if Pakistan were a standard country, کیا میری طرح کے لوگوں کو پاکستان چھوڑنا پڑتا, یا اپنی ساری زندگی کی جو کمائی ہے اس کو چھوڑ کے وہاں سے نکلنا پڑتا, اپنے سارے ایسٹس, اپنی ساری مطلب جو ایک فزیکل ریئلٹی ہے اس سے اپنے آپ کو ڈیورس کر کے ایک فلیٹ اور اپارٹمنٹ میں ایک دیار غیر میں, کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے, ہنس ہنس پکار کے یہ کرنا پڑتا. پاکستان ہے سم تھنگ سیریسلی abnormal about that country. اور اس میں ایک صاحب ہیں, ان کا میں آپ کو دوبارہ ایک ٹویٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. It is very important. Let me share that tweet with you. یہ میں ایک اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں. I do not know یہ صاحب کون ہیں, یہ آپ ذرا ان کا ٹویٹ پڑھیں جو آپ کے سامنے ہے, اور میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں. یہ کوئی صاحب ہیں, آرڈنری انوار, سائنس نیچر اینڈ یونیورس ایٹ آرڈنری انوار. یہ انہوں نے میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر لکھا ہے, اور میرے یوٹیوب پہ بھی شاید لکھا ہے. اوپینین, ڈاکٹر معید, ایکچولی the problem is very simple. Pakistan as a nation could not develop legally, politically, religiously, financially. Whenever it tried to correct any one factor, یعنی جب بھی اس نے اپنے آپ کو قانونی طور پر ٹھیک کرنا چاہا, سیاسی طور پر ٹھیک کرنا چاہا, مذہبی طور پر ٹھیک کرنا چاہا, فائنینشلی ٹھیک کرنا چاہا, other three factors had a hand in sabotaging this reformation. Hope this clarifies. I do not know who is this ordinary Anwar at ordinary Anwar, but a brilliant, انہوں نے ایکسپلین کیا ہے brilliantly, انہوں نے صرف 280 کیریکٹرز میں پاکستان کے کرائسس کو انہوں نے سم اپ کر دیا ہے. اور میں اس میں اب واپس آتا ہوں کہ جو باقی ساری چیزیں میں کر رہا ہوں, اس تمہید کے ساتھ آپ ان چیزوں کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس ڈرامے پہ جو پی ایم ایل این اور شہباز شریف کھیل رہے ہیں, جس کے اندر کبھی آدھے تیدے آدھے بٹیر کی طرح پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے, اس کی کنفیوژن بھی اپنی چل رہی ہے. لیکن وہ ہے کیا کہ سپریم کورٹ نے اپنے 4 اپریل 2023 کے فیصلے میں اس ایگزیکٹو کو, کیبنٹ کو, پرائم منسٹر جس کے ایگزیکٹو کیبنٹ کے ہیڈ ہیں, ان کو کہا کہ پیسے دیں 21 بلین الیکشن کروانے کے لیے. الیکشن ہوں گے 14 مئی کو. اب یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ شوٹے مار رہے ہیں, نعرے مار رہے ہیں کہ ہم نے یہ الیکشن نہیں کروانے, نہیں ہونے دینے الیکشن. اور سارا جھگڑا اس لیے ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو ان کی تصویر سامنے آ جائے گی, الیکشن ہو جائیں گے تو حقیقت واضح ہو جائے گی. یعنی ویسے تو شرم ہے ہی نہیں کوئی پاکستان میں کسی کو بھی شرم آیا, لیکن الیکشن سے تو بالکل ہی کلیئر ہو جائے گا کہ ان کی ٹوٹل یہ 2 درجن سیٹیں لیں گے پنجاب میں. میرا انالیسس یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی 2 درجن سے زیادہ سیٹیں, شاید ہی تھوڑی سی 2 درجن سے زیادہ سیٹیں, اس سے زیادہ اس وقت ان کی سیاسی اوقات نہیں ہے. سو ریئلٹی کیا ہے کہ عوام ان کو رد کر چکے ہیں, اس ریئلٹی سے یہ خود واقف ہیں. اس حقیقت کا یہ چاہ رہے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ نہ آ جائے. یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی خدا نہ خواستہ کسی کی کینسر رپورٹ آ جاتی ہے, وہ ڈاکٹر کو مار دیتا ہے, ڈاکٹر کو بدل دیتا ہے, لیبارٹری کو اڑا دیتا ہے. یہ وہ سب وہ تماشا کرنے کے لیے اس وقت لگے ہوئے. بہرحال تو کیبنٹ میٹنگ انہوں نے کی. کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی کیبنٹ میٹنگ ہوگی, مطلب سب اکٹھے ہو کے. اب اس کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے بنیادی طور پر کیا فیصلہ کیا, اس کی اہمیت کیا. یہ کہتے ہیں ایک اور کیبنٹ میٹنگ ہوگی, اور اس کیبنٹ میٹنگ کے بعد یہ مسئلہ کہ پرائم منسٹر کو فنڈز ریلیز کرنے ہیں, منسٹری فائنانس کو, اسحاق ڈار کو, یہ مسئلہ جو ہے اسے ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. اس کی پہلی امپلیکیشن یہ ہے کہ ان کو خوف یہ ہے کہ سپریم کورٹ 11 تاریخ کو جب الیکشن کمیشن کو کہے گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کتنے فنڈ ملے ہیں, اور الیکشن کمیشن وہاں پر ایک ڈرامہ کر کے منہ لے کے جائے گا, کہے گا ہمیں صرف 10 بلین ملے ہیں, 11 بلین اور ہمیں نہیں ملے ہیں, 21 بلین پورے نہیں ہوئے ہیں, الیکشن نہیں ہو سکتے, تو پھر خطرہ یہ ہے ان کو, ان کے ذہن پہ تلوار لٹک رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں ان کو کورٹ کنٹمپٹ کے چارجز میں فریم کر سکتی ہے. اس کی پیش بندی کرنے کے لیے ایک خبر یہ بھی اڑ رہی تھی, باقاعدہ ایکسپریس ٹریبیون کی ایک سٹوری لگی ان کی کیبنٹ میٹنگ سے پہلے, کہ اس کیبنٹ میٹنگ میں یہ بھی غور کیا جائے گا کہ جو کنٹمپٹ کا لا ہے جس کے تحت عدالتیں کنٹمپٹ کے چارجز فریم کرتی ہیں سپریم کورٹ دوارا, اس لا کو بھی بدلا جائے. تاہم جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, ورچوئل میٹنگ جو ہوئی ہے لاہور سے, تو کنٹمپٹ لا کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی کہ یہ چیز وہاں ڈسکس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ سارا ملبہ پارلیمنٹ کے اوپر پھینک رہے ہیں, جس کو یہ خود کنٹرول کرتے ہیں. اور پارلیمنٹ بھی کس قسم کی ہے, پارلیمنٹ بالکل موتھ ایٹن ہے,
آدھی پچدھی ٹوٹی پھوٹی پارلیمنٹ ہے جس کے ٹوٹل ممبر تو ہونے چاہیے تھے 342, لیکن وہ آدھی ہے, اس کے 174 ٹوٹل ممبر اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر کوئی اپوزیشن فار آل پریکٹیکل پرپسز ایگزسٹ نہیں کرتی. جو اپوزیشن ہونی چاہیے تھی وہاں پہ, جب وہ وہاں سے نکل گئی اس وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو, اس کی ڈیمانڈ میں جان ڈالیں, جب انہوں نے اس سال چند ہفتے پہلے واپس آنے کی کوشش کی فار دیئر اون پولیٹیکل اسٹریٹجی, تو انہوں نے ان کو نہیں آنے دیا. جب وہ پہلے چلے گئے تھے فار دیئر پولیٹیکل ریزنس, انہوں نے اس وقت ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کی, بیکاز ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتے تو ان کو لارج اسکیل میں ایک منی الیکشن کرنا پڑتا اور الیکشن فورس ہو جاتے. اس وقت بھی جھگڑا کیا تھا, ریزگنیشن نہ ایکسیپٹ کرنے کے پیچھے حکمت عملی یہ تھی کہ اگر ہم ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں 130-135 الیکشن تو پھر بائی الیکشن نہیں رہیں گے, ہمیں ایک جنرل الیکشن کروانا پڑ جائے گا. تو جنرل الیکشن اور الیکشن کو روکنے کے لیے انہوں نے ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیے. پھر جب انہوں نے آ کے اسمبلی کے اندر آ کے لڑنے کی کوشش کی تو وہ اس وقت بھی وہ آ کے شہباز شریف کو بیسکلی نو کانفیڈنس موو کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان کو واپس نہیں آنے دیں گے اسمبلی کے اندر. تو یہ اس پارلیمنٹ کی سم ٹوٹل حقیقت ہے. if پاکستان were a normal standard God fearing country, تو ایسی کوئی بھی چیز اس میں نہ ہو رہی ہوتی. میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. many people tell me I'm very articulate, but پاکستان کی صورتحال کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میری آرٹیکولیشن جو اگر ہے بھی کوئی تو وہ دم توڑ دیتی ہے, اس کے اندر کوئی اور الفاظ کیپیسٹی ذخیرہ بچتا نہیں ہے اس بےہودہ صورتحال کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے, جو غالباً دنیا میں کہیں ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے. غور کریں, کوئی تھوڑا سا آپ میں سے ریسرچ کریں کہ ہمارے عصر حاضر میں کبھی اس قسم کی عجیب و غریب بےہودہ واہیات نان سینسیکل جس کا سر پیر نہیں ہے ایسی صورتحال شاید ہی کسی ملک میں دیکھی گئی ہو. جس ملک میں دیکھی گئی ہے پھر وہ سول وار کی طرف گیا ہے, اس میں تباہی ہوئی ہے, لیکن جو صورتحال انہوں نے اس وقت بنائی ہوئی ہے. ٹھیک, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پارلیمنٹ میں ایک تو یہ کہ کنٹمپٹ سے بچنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ اس سو کالڈ پارلیمنٹ کو پچ کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان کو توڑنے اسپلٹ کرنے کی 1997 کا پورا فارمولا ان کا چل رہا ہے, جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس پوری ایفرٹ کو. بدقسمتی سے اس میں وہ یوز ہو چکے ہیں. واٹ وڈ بی دی گریس آف دس مین جب یہ چیف جسٹس بنیں گے, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اور ایک جو پہلے ایک ریفرنس تھا, وہ ریفرنس کی پھر کبھی بات کریں گے, وہ ریفرنس بھی اب چیف جسٹس کے پاکستان کے سامنے ہے. یہ وہ ریفرنس ہے جو اس وقت کے لا منسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم نے, جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن کیا تھا, لارج ڈیسیجن, جس میں قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے لندن کے اپارٹمنٹس وغیرہ جو ہیں اس میں ایکوٹ کر دیا گیا تھا, تو اس کے خلاف ایک سیکنڈ ریفرنس اور ایک ریویو جو ہے وہ ڈالا تھا فاروق نسیم صاحب نے, جسے پریزنٹ لا منسٹر جو ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے اس کو وڈرا کرنے کی ایک اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے, اور وہ اپلیکیشن اب پہنچی ہے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال کے ٹیبل پہ, اور وہ انہوں نے منڈے کے دن اس کو انہوں نے دیکھنا ہے. وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو, وہ بہت ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا وہ اس کو لٹکا دیتے ہیں. انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ مسلسل اس چیف جسٹس کے خلاف سازش کر رہے ہیں, حالانکہ چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا ہے سپٹمبر کو, تو کوئی سازش کرنے کی پریکٹیکل وجہ نہیں بنتی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت جو سازشیں کر رہے ہیں, جو حرکت, جو مووز کر رہے ہیں, جو انیشیٹوز لے رہے ہیں, یہ صرف اس وقت جسٹیفائڈ ہوتے اگر بہت ٹائم ہوتا. تو قاضی فائز عیسیٰ کی جو انیشیٹوز ہیں ان کو دیکھ کے یہی لگتا ہے اپیرنٹلی انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے اوپر اتنا پریشر ہے, ورنہ اگر تھنگز ور نارمل, اف پاکستان ور نارمل اسٹینڈرڈ کنٹری, تو قاضی فائز عیسیٰ اس سٹیج پہ لائم لائٹ سے ہٹتے اور وہ آرام سے اپنے ٹائم کا ویٹ کرتے, اور پھر سپٹمبر کی 16 تاریخ کو وہ ایز چیف جسٹس آف پاکستان اپنا حلف لیتے. لیکن ایسا نہیں کر رہے. دس ٹو از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن فار آل تھنکنگ مائنڈ. مطلب انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر اس کو پھیل دیا ہے, اور ساتھ ہی ان کا دوسرا کرائسس جو پارلیمنٹ میں ہے منڈے کو, وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل انہوں نے بھیجا تھا پریزیڈنٹ کے پاس, پریزیڈنٹ نے سائن اس کو نہیں کیا, وہ سائن کر کے واپس بھیج دیا ہے وہ ود دا ریکمنڈیشن کہ اس کو ریویو کریں. اور یہ کلرڈ بل ہے, یہ ایک میلافائڈ بل ہے, اس کے اندر ایک سیلف سرونگ کوشش کی گئی ہے. اب انہوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ منڈے کے دن 10 اپریل کو یہ ایک جوائنٹ سیشن میں اس کو لے جائیں گے, تیزی سے اس کو اپروو کریں گے 1 گھنٹے کے اندر یا 15 منٹ میں, اور اس کے بعد 10 دن کا وہ ایک شروع ہوگا کلاک, جس میں اگر 10 دن میں انڈر آرٹیکل 75 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر جوائنٹ سیشن ایک بل کو پاس کر دیتا ہے, تو اس کو اگر آپ قانون پریزیڈنٹ اسینٹ نہیں بھی دیتا تو وہ قانون بن جائے گا. سو ان کے حساب سے یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے کروشل ہیں. اس 10 دنوں میں انہوں نے سپریم کورٹ کو نیچے دکھانا ہے, چیف جسٹس کو نکال کے باہر کرنا ہے, ایک فل کورٹ یا ایک لارجر بینچ لانا ہے, جس میں 4 اپریل 2023 کے ڈیسیجن کو انہوں نے چیلنج کرنا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, جس کا میں نے کہا کہ دس وڈ ہیو بین دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اگر یہاں پر
نارمل کنٹری ہوتا اور عامر بھدر کی جو موت ہوئی ہے ایس ایچ او کی، اس کو ہم ایک نارمل آدمی کی نارمل کورس آف سرکمسٹانسز میں موت سمجھ سکتے، لیکن ریسٹ ایشور کی کبھی بھی نارمل موت نہیں ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا۔ اب ایک اور چیز کے اوپر آتے ہیں، وہ چیز یہ ہے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اس کے 5 برس کے بعد 2018 کے جولائی میں الیکشن ہوئی۔ دنیا بھر میں الیکشن 5 سال، جہاں ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی برطانیہ سے ڈیرائیو کرتے ہیں ہندوستان سے، تو 5 سال جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی ہے، حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے، تو وہاں الیکشن ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک الگ سے ڈرامہ ہے کہ یہاں پر پہلے حکومت اپنی 5 سال کی مدت مکمل کرتی ہے اور اس کے بعد ایک انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے۔ نتھنگ سیڈ اباؤٹ دس اسٹوپڈ، یہ ریزننگ ہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب اب نارمل قسم کی صورتحال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے ادارے پریکٹیکلی، جیسے ہندوستان کا الیکشن کمیشن ہے، اور اس پہ میں ایک اسپیشل پروگرام کروں گا، میری کوشش ہوگی کہ انڈیا کے الیکشن کمیشن کا جو پروسیس پروسیجر ہے، کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کا الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ہندوستان کے اندر عزت حاصل کی ہے، دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی عزت نام کی کوئی چیز کبھی پیدا نہیں ہو سکی، فرق کیا ہے۔ لیکن تو الیکشن کمیشن اور مختلف جو ادارے بیوروکریسی کے ہیں ان کے اندر اتنی انڈیپینڈنس ہو کہ ایک گورنمنٹ ہی بیٹھی ہو اور الیکشن کروا دے، لیکن پاکستان میں ایک بڑا سپر طریقہ نکالا گیا ہے فارمولا کہ ایک انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جاتا ہے اور وہ انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے آ کے الیکشن کروانے، چلے مان لیتے ہیں اس کو، لیکن وہ اگر انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ہے تو الیکشن تو ہوئے تھے 25 جولائی 2018 کو۔ اس کا مطلب ہے اس حکومت کی جو 5 سال کی مدت ہے وہ تو 25 جولائی 2023 میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم ہیں 10 اپریل پہ ہم آ چکے ہیں، 20 دن اپریل کے رہ گئے، 30 دن اس کے بعد رہ گئے مئی کے، 31 دن، پھر اس کے بعد 30 دن رہ گئے جون کے، اس کے بعد جولائی۔ تو یہ حکومت نے تو جولائی میں ویسے بھی ختم ہو جانا ہے، یہ تو بیسکلی کوئی میرا خیال ہے 80-90 دن بنتے ہوں گے ٹوٹل درمیان میں۔ ان 89 دنوں میں، یہ بھی میں کوشچن آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ان 89 دنوں کے اندر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں کتنا بڑا سوال ہے، اس کو لوگ نہیں اٹھاتے، ٹیلی ویژن کے اوپر، میڈیا میں، اخبارات میں، اداریوں کے اندر انالیسس میں نہیں اٹھاتے کہ یہ جو 80-90 دن ہیں، اگر یہ نارمل کورس میں الیکشن ہونے ہی ہیں، ان کی اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی کر لیں، تو یہ 89 دنوں میں کیا کر لیں گے؟ یہ 89 دنوں میں عمران خان کو پولیٹیکلی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو زندگی ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس کو کسی کیس کے ذریعے ایلیمنیٹ کر دینا چاہتے ہیں، یا ان 89 دنوں کے اندر اندر یہ سپریم کورٹ کا کمپلیکشن بدل کے اپنی مرضی کا ایک چیف جسٹس لا کے وہاں ایک رپڑ ڈال کے ود دی ہیلپ آف دی آرمی چیف جنرل عاصم منیر یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ سرکمسٹانسز میں اب 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کے لیے الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں 80-90 دنوں کے اندر؟ یہ کتنا بڑا انپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس کو جب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں تو یہ کوسچن بڑا انپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اتنا رولا رپڑ مچایا ہے، اتنا بڑا انہوں نے فساد کھڑا کیا ہے، اتنے ملٹیپل فرنٹس کے اوپر یہ لڑ رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ انتظامیہ کو دبا رہے ہیں، ججز کو میسٹیریس ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ دس از اے پیوٹل کوسچن ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب وہ یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل یہ کمیٹی، یہ بڑی کنفیوژن ہے پاکستان میں۔ ایک اخبار لکھتا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، کوئی لکھتا ہے کمیٹی، اصل میں اگر اس کی اپنی ویب سائٹ دیکھیں تو یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ہی ہے، اس کو اردو میں چونکہ قومی سلامتی کی کمیٹی کہا جاتا ہے، اس لیے اب انگریزی کے اخبار بھی کبھی اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس میں کہا گیا کہ بڑے اسٹرانگ روبسٹ آپریشن جو ہیں اب شروع کیے جائیں گے دہشت گردوں کے خلاف۔ یہ بھی ایک اتنا بڑا جوک ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، یعنی امریکہ نے ضرور پیٹا تھا دہشت گردی کو، اور اس کو پیٹ کے انہوں نے اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کیے، لیکن کوئی 10 سال کے بعد انہوں نے بھی آہستہ سے خاموشی سے فیصلہ کیا، اور اس میں برٹش جو فورن آفس تھا، FCO، فورن اینڈ کامن ویلتھ آفس، اس نے امریکنس کو ایڈوائز کیا تھا کہیں 2008 یا 9 کے اندر کہ بہت ہو گئی ہے لفظ دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، اس ٹرم کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز اس سے ایک خاص قسم کی فیلنگ دنیا میں پیدا ہوتی ہے اور امن میں، مطلب دیٹس ناٹ ریلی ہیلپ فل۔ تو انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا، وار اگینسٹ ٹیررزم، ٹھیک۔ اور یہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتا، یہ ایک ریکمنڈیشن تھی جو FCO نے شیئر کی تھی امریکنس کے ساتھ ایک میٹنگ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ ہم اب 22 برس کے بعد بھی جو دہشت گردی کا لیمو ہے اسے نچوڑ کے، یعنی اگر آپ کوئی اسے کہتے ہیں گھر میں آپ کے پاس، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، لیمو تھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے اس کے گلاس بنانے تو آپ اس کو آخری وقت سکویز کرتے ہیں جب لیمو کا جوس تو ختم ہو گیا تھا، اس کے چھلکے کا بھی زہر جو ہے وہ اس کے اندر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ کوئی یہاں یہ کوشچن نہیں ریز کرتا کہ بھائی ہمارا کیا ایسا انوکھا مسئلہ ہے کہ باقی ساری دنیا نے تو مسائل اپنے طے کر لیے ہیں، ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ آپس میں محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں with the help of what؟ چائنا، ہمارا سب سے برادرلی آئرن بردرز پاکستان اینڈ چائنا،
چائنا کی مدد سے پہلے تو تھوڑا شک تھا کہ چائنا کا کیا رول ہے، اب تو جب سعودی عرب اور ایران کے فورن منسٹر چائنا پہنچتے ہیں، وہاں ملتے ہیں ود دی چائنیز لیڈرشپ اور تو اپنی چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں، تو سیزمک چینجز آ رہی ہیں ریجن میں. لیکن ایک ذریعے ملک بیٹھا ہے جو اسے کہتے ہیں ہر کچھ ہفتوں کے بعد ایک نیا ایشو کھڑا کرتا ہے کہ اب ہم کچھ الیکشن نہیں کروانے، اس لیے ہمیں دہشت گردی کا سہارا لینا ہے. اس میں مزید شک اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مسٹر لدھیانوی صاحب جو ہیں، ان کا نام بڑا مشکل مجھے لگتا ہے، لیکن یہ میں ذرا آپ کو ٹویٹ ایک شیئر کروں آپ سے. لیٹ می شیئر دا اسکرین. اس میں یہ آپ دیکھیں، پہلے یہ ٹویٹ کیا ہے جناب شہباز بدر صاحب نے، میں نہیں جانتا کون ہے. احمد لدھیانوی اچانک سرکاری ٹی وی پر کیسے پرکٹ ہو گیا. احمد لدھیانوی اور اس کی جماعت دونوں کا عدم ہے، ریاست اسے دہشت گرد قرار دے چکی ہے، مگر آج اچانک اتنی مہربانی کیوں؟ لگتا ہے طاقتور ہلکے فرقہ واریت کی آگ دوبارہ لگا کر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ان مولویوں کو آگ لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور پھر ملک میں فساد کرا کے سیکیورٹی کے ایشوز کھڑے کیے جائیں گے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. اور اس میں اگر میں دوبارہ یہ دیکھوں، بہرحال یہ اس میں اوپر بیسکلی میں دکھانا یہ چاہتا تھا کہ احمد نورانی صاحب نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا تھا، لیکن جب میں اسے کھیل رہا تھا تو وہ ان کا کامنٹ اس میں سے ڈسپیئر ہو گیا. احمد نورانی جو امریکہ بیسڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اللہ ہی اس ملک کا حافظ ہے، مطلب ایسی چیزیں تو کبھی پی ایم ایل نے پہلے نہیں کی تھی جو اب اس وقت ہو رہی. اس کے ساتھ ہی ٹیلی ویژن کے اوپر ایک فوٹیج چل رہی ہے جس میں پنجاب کے بہادر ترین ٹاشس جو کیریکٹر ہیں، سب سے دلیر جو پنجاب کا افسر ہے جناب کیپٹن عثمان انور صاحب جو ہیں، وہ جو مجھے کم از کم نظر آیا، مجھے لگا وہ انہوں نے ایک بلٹ پروف ویسٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ ڈاکوؤں کے خلاف رحیم یار خان کے کچے آبادی کے اندر انہوں نے آپریشن کا آغاز کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہے، یہ بھی بیوروکریسی کی مدد سے ایک ایویڈنس بنائی جا رہی ہے پنجاب میں الیکشن نہ کروانے کی. اور یو نیور نو کہ ڈاکوؤں کے خلاف یہ آپریشن کو پھیلا ہی نہ دیا جائے، ڈاکوؤں سے دہشت گرد بن جائیں، دہشت گرد سے وہ ٹی ٹی پی بن جائیں. پھر خبر آئے کہ ڈاکو جو ہیں ان کو ٹی ٹی پی کی بھی سپورٹ ہے، ان کو بلوچستان نیشنل آرمی جو ہے اس کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور پھر ان کو ہندوستان کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور امریکہ اور اسرائیل سب مل کے ڈاکوؤں کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کے ذریعے پنجاب کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں تاکہ امریکہ، اسرائیل، ہندوستان مل کے اس حکومت کی مدد کریں گے تاکہ یہاں پہ الیکشن نہ ہو سکیں، تاکہ عوام کو نہ سنا جا سکے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے اس وقت جہاں 9 تاریخ کے دن کا اختتام ہوتا ہے. لیٹس سی کہ 10 تاریخ کو یہ لوگ کیا گل کھلاتے ہیں، پھر ہم اس کا انالیسس کریں گے. تھینک یو. ٹل دین.